अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अमन, आफ़ियत और दीनो दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हफ़िज़हुल्लाह ताला। आप उनसे बखूबी मुतारफ़ हैं, वाक़फ़ हैं। आज के अहम तरीन मौज़ूआत पर नाज़रीन डॉक्टर साहब का तबसरा और तज्ज़िया लेते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे सुलगती ख़बर आज के हमारे प्रोग्राम की, जो इस मुल्क की भी सुलगती ख़बर है कि हमारे पाकिस्तान का वो हिस्सा बलूचिस्तान जो बहुत फ़ोकस कर लिया है इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, वहाँ के अमन व अमान की हालत ख़राब की जा रही है। और उसी का एक शाखसाना ये है कि पिछले दिनों वो वाक़या, बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक बस को रोका गया जिसमें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मुसाफिर बेचारे शरीक थे। उनकी तफसील भी डॉक्टर साहब सामने आई है कि दो भाई थे, वो बाप से मिलने आ रहे थे, वो वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। एक कामोकी का है। इसी तरह एक डॉक्टर साहब बाप था मियाँ चन्नू का, तो उसका बेटा भी वहाँ काम करता था, तो वो बीमार था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मिल जाओ मुझे आके। तो वो बेचारा स्पेशली आया और बाप तरसता और तड़पता रहा कि मैं बेटे की ज़ियारत करूं। लेकिन जब डेड बॉडी घर में आई तो बाप भी फिर ज़िंदा नहीं रह सका। तो एक कामोकी का है। इस तरह के वाक़यात, लोग थे मुसाफिर जिनको कत्ल किया गया। तो इस वक्त डॉक्टर साहब ऐनी शाहिद हैं, वो शख्स जो उसी बस में थे जिसमें ये सारे लोग शहीद हुए। तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। डॉक्टर साहब, उनसे पहले हम थोड़ी सी सूरत हाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आप उस बस में थे जिस बस पर ये हमला हुआ और बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया? जी, मैं जो ना उसके पिछली दो बसें थी। अच्छा। मैं एक्सप्रेस की बस थी और एक एसी में थी, तो मैं पिछली बस में था। अच्छा, ठीक है। आप पिछली बस में थे, अटैक उससे अगली बस पर हुआ? जी हम दोनों पे हुआ, लेकिन पहले जब हम मौके वालों पे पहुंचे हैं तो उसमें पहले बस खड़ी थी। तो हमारी बस भी मौके पे जाके उधर ही खड़ी हुई है। तो जैसे ही खड़ी हुई है तो कुछ मुसल्लह अफराद तीन बस के अंदर चढ़ी हैं। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने फिर आई कार्ड सबके मांगे कि सब अपने आई कार्ड जमा कराएं। तो कंडक्टर को कहा कि वो अपने अपने कार्ड, इनके कार्ड ले लें। तो उन्होंने कार्ड लेके बीच में जो लाहौर के जिनके शनाख्ती कार्ड थे पंजाब के, उनको साइड में निकाल दिया और बाकियों को आई कार्ड दे दिया। जिनमें 4 अफराद थे जो निकले, उनको बाहर निकाला। उसमें एक क्रिश्चियन था, उससे मालूमात नहीं तो उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, वो वापस बिठा दिया उसको। जी, तो बाकी 3 है कि ये मैं अपनी कोशिश बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। जी, बाकी 3 है कि तीनों को नीचे उतार दिया। उनमें से एक साथी थे, वो जो ना कोयटा कैंट के थे। ठीक। तो उनको भी निकाला। तो उन्होंने कहा मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, तो उनको वापस बस बिठा दिया। ठीक ठीक। मेरी कोर्स से 2 निकाले गए और अगली कोर्स से 7 निकाले गए। आपका आईडी कार्ड नहीं लिया उन्होंने? आपका आईडी कार्ड कहाँ का था? आपके मतलब क्या पेश आया? जी, मेरा आईडी कार्ड कोयटा का, परमानेंट कोयटा का था, टेम्परेरी लाहौर का था। ठीक ठीक। तो इसलिए आपको भी उन्होंने कुछ नहीं कहा चूंकि आपका पंजाब का नहीं था? ठीक है, ठीक है। और आपने क्या देखा? लोग डर गए होंगे बहुत ज्यादा आईडी कार्ड जब लिए जा रहे थे। और सारे सहमे हुए थे। तो मेरी बस में एक फैमिली भी बैठी हुई थी, उनके 5 बच्चे थे और एक खातून थी और उनका भाई था। उस भाई को भी ले गए जो ना। तो वो जो खातून और बच्चे बहुत जो ना आउट ऑफ कंट्रोल थे, बहुत रो रहे थे, परेशान थे। अल्लाह अकबर। उनके मामू को ले गए थे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कोई बात की उन्होंने कि हम क्यों पंजाब के कार्ड ले रहे हैं, बाकियों को छोड़ रहे हैं? कोई बात भी की या बस सिंपली एक मैकेनिज्म के तहत काम करते चले गए बस? नहीं, बस ये आए हैं, आगे आईडी कार्ड मांगे हैं और उनको नीचे उतारा है। और उसके 10 मिनट के बाद 20 से 25 फायर हुए हैं। तो जो फायर हुए हैं तो उसके बाद जो ना
काफी खामोशी रही है। 15 मिनट के बाद वो चले गए फायर करके। तो फिर जो ना हम लोग नीचे उतरे हैं, तो जो ना मौके वारदात में देखा तो अच्छा, आपने कोई अंदाज़ा किया जी कि वो कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे, लहजा उनका कैसा था, उर्दू बोल रहे थे या कोई मुकामी ज़ुबान बोल रहे थे, क्या फील किया आपने? जब नहीं, उन्होंने तो उर्दू बोली थी, उर्दू तो उनको क्लियर आती थी। तो क्या सुनने में आता है, कहते हैं कि ये शायद PLA वाले हैं, तो पता नहीं भी वल्लाह आलम। हुलिया कैसा था? कोई हुलिया आपने देखा वो एक्सपोज कर रहे थे खुद को या कोई ढांपा हुआ था, छुपा रखा था खुद को? उनके चेहरे ढके हुए थे, मास्क पहने हुए थे, चेहरे जो ना वाज़ेह नहीं हो रहे थे। और बाकी जो आने के पास मुसल्लह थे अफराद, 15 से 20 अफराद थे। ठीक है, उम्रें क्या थी उनकी, को अंदाजा है? यंग थे या ज्यादा एज के? यंग थे, ज्यादा यंग थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थे ज्यादा, और जो ना मुसल्लह थे। और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी कि बसें चली जाएं? नहीं, वो खुद चले गए। ठीक। वो खुद चले गए। जब वो फौजन ये फायर वगैरह करके चले गए तो 10 मिनट के बाद खामोशी रही। फिर खुद ही ये ड्राइवर वगैरह उतर के बाहर गए हैं। तो फिर हम जो ना वापस बसें रिवर्स की हैं, पीछे स्टे था, वहाँ जाके हम खड़े हो गए हैं। फिर सिक्योरिटी इदारे और FC वगैरह उससे वहीं हैं। ठीक है, उसके बाद यानी 5 से 5:30 के दरमियान था। ठीक है। और उसके बाद कैसा सफ़र रहा उन बेचारे मुसाफिरों का जिनके साथियों को ज़ाहिर है ज़िंदगी से निकाल दिया गया था? जी बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही खौफनाक था, बड़ा ही दहशत वाला था। वो रात बड़ी हमसे सुगरा थी, हमारे लिए भी, उनके लिए तो वो ज़्यादा थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह ताला ने आपकी जान भी बचा ली। और वो जो लोग बेचारे हमारे भाई बेगुनाह चले गए, उनके लिए हम दुआगो भी हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे, अल्लाह ताला उनको बेगुनाही में मारे जाने की वजह से अल्लाह ताला शहादत का मुकाम दे, जन्नत में उनके दराजात बुलंद करे। बहुत खौफनाक मामला है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें एक्चुअल मालूमात दी जो उस वक्त आप देख रहे थे। जी डॉक्टर साहब, वो सारी सूरत हाल तो अब आपके सामने आ गई है, तो इस पर क्या आप कहते हैं? बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अफसोसनाक बात है, और ये कोई पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। और जैसे ये कह रहे थे कि सुनने में आ रहा था कि BLA वाले हैं, असल में ये तो तंजीमें बनी हुई हैं, ये प्रॉक्सीज़ हैं। और जो असल इनके जो इनको फ़ंड कर रहे हैं और जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं या इनको हदफ दे रहे हैं, और वो सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें जो रॉ के भारतीय जो खुफिया एजेंसी है उसके मुलव्वस होने के बहुत सारे सबूत पहले भी मिल चुके हैं। कुलभूषण यादव जो है वो अभी भी पाकिस्तान की कैद में है, और वो क्या कर रहा था यहाँ पे और कितने अरसे से वो एक नेटवर्क चला रहा था, ये भी सारी दुनिया को मालूम है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत। और इस डॉक्टर साहब ऑन एयर अपने TV पर बैठकर बहुत से उनके ऑफिशियल ये धमकियां देते हैं कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी ये तो ऑन रिकॉर्ड BLA को कह के ये कर लेंगे। हाँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड। बल्कि डॉक्टर साहब जिन दिनों ये पाकिस्तान का और इंडिया का मसला चल रहा था, मैंने लाइव खुद देखा। हमारा एक पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान को प्लीड कर रहा था, ज़ाहिर वकालत कर रहा था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि लाहौर में BLA इसके घर पहुँचे और जाके इसको मतलब ये इसका, लिहाजा इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इसके पीछे इंडिया है, और इंडिया पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहती है। और ये इसको पाकिस्तान देखें, जितना भी पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल पर कंट्रोल करना चाहे, असल में जब बाहर से फंडिंग होती है और लोकल लोग ख़रीद लिए जाते हैं, देखें ना, वो कह रहे हैं नौजवान है, और लोकल लोग जब नौजवान ख़रीद लिए जाते हैं तो फिर उसका क्या इलाज है? क्या पता चले कि कौन सा आदमी बिका हुआ है और कौन सा आदमी जो है उसको फंडिंग की हुई है? लिहाजा इसमें एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि पूरे बलूचिस्तान को, उसके लोगों को जो है वो ब्रीफ़ किया जाए, और जो ब्रीफिंग उनको हुई है उसकी डीब्रीफिंग की जाए, और उनको ये समझ आए कि आपके हुकूक जो है वो किसी ने जो है वो गसब नहीं किए। उनको यही समझाया गया है कि आपके हुकूक गसब किए गए हैं, और लिहाजा आप अपने। डॉक्टर साहब ये यानी अगर कोई हेयर बेचारा कटिंग के लिए गया है, कोई वर्ची है, वो क्या हुकूक गसब कर रहे हैं? वो तो जाके उनकी खिदमत कर रहे हैं, बेचारे मुसाफिर भी हैं, क्या हुकूक उन्होंने देखें, उनको एक बात समझा दी गई है
کہ پنجاب جو ہے انہوں نے آپ کے حقوق غصب کیے ہیں، لہٰذا پنجاب میں سے جو بھی کوئی ہوگا کارڈ دیکھنے کا مطلب اور کیا ہے۔ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ہمارے میرے جو کزن ہیں ڈاکٹر عظیم صاحب، وہ ایک ریلیف ورک کے لیے گئے ہوئے تھے بلوچستان کے کسی ایریا میں، تو ان کو بھی پکڑ لیا تھا۔ اللہ، حالانکہ وہ ریلیف کے لیے ہاں جو ریلیف کے لیے گئے تھے اور پورا جو ان کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے تھے، اور خود ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہاں پہ ساتھ موجود تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی مختلف لوگ، تو وہاں پہ ان کو پکڑ لیا اور پروگرام انہوں نے بنا لیا، لائن میں کھڑا کر لیا ان کو مارنے کے لیے کہ یہ پنجاب سے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے ایک بڑی تقریر کی اور تقریر کر کے ہمیں سمجھاتا رہا کہ تم لوگ جو ہیں غاصب ہو اور ہمارے حقوق تم نے غصب کیے ہوئے ہیں، اور پنجاب میں کیا کچھ ہے اور یہاں کی ایک پورا اس نے کمپیریزن، اور ظاہر ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے تھے، اس کو گنوں والے اس ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں پھر پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے پوری تقریر سنا کے تو پھر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں تمہارے کسی ریلیف ورک کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پہ کوئی صحت کے لیے یا کسی بھی سہولت کے لیے آپ یہاں پہ کام کریں، آپ کوئی کام نہ کریں، یہاں سے بس نکل جائیں۔ اور ان کو وہاں سے بہرحال یہ الحمدللہ خیر و عافیت سے نکل ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی رہتی ہے، اور ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ بس کے اندر سے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو اتارا گیا اور پنجاب کے شناختی کارڈ والوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ واقعہ بار بار واقعات ہو رہے ہیں، تو کم از کم جو ہماری جو وہ شاہراہیں ہیں جس کے اوپر ٹرانسپورٹ چلتی ہے اور بڑی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، اور خاص طور پہ کوئٹہ اور پنجاب کو ملانے والی ہے، اس کے اوپر تو بہرحال جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے، اور ان کے اوپر تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی دور دراز علاقے میں ایسا واقعہ ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں سیکیورٹی والے وہاں پہ پہنچے نہیں، تو جو مین شاہراہیں ہیں ان کے اوپر تو سیکیورٹی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ اس کی ذمہ داری جو ہے سیکیورٹی اداروں کے اوپر پڑتی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، بلوچستان میں بلوچ بستے ہیں، بلوچ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، نہ بلوچستان میں رہنا کوئی جرم ہے، نہ پنجاب میں رہنا کوئی جرم ہے۔ پنجاب جیسا فراخ دل صوبہ شاید ہی کوئی اور ہو، اللہ کا بڑا احسان ہے، یہاں پشتون بھائی بھی آتے ہیں، بلوچ بھی آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہر طرح کی تجارت کرتے ہیں، اور یہ بھی رزق کی تلاش میں اگر کہیں چلے جاتے ہیں تو محض آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کر دینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ سیکورٹی ادارے باقی کام بھی کریں، لیکن جو مین شاہراہیں ہیں، اب یہ جس شاہراہ پر واقعہ ہوا ہے یہ ایک مین شاہراہ ہے جو کوئٹہ کو ڈیرہ غازی خان سے ملاتی ہے، پنجاب سے ملاتی ہے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور بھری بسیں، کئی بسیں ہیں یا دو تو کم از کم ہمیں بتائی یعنی شاہد نے، تو ان کی سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ غریب مسافر بیچارے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پورے ملک کی حفاظت فرمائے، مسافروں کی حفاظت فرمائے، تو ذمہ داران کو اس پر بہرحال ایکشن لینا چاہیے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ بلوچستان کی جو دلخراش خبر ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور اصل میں سازش دشمن کی کیا ہے کہ صوبوں کو آپس میں لڑایا جائے، بھائیوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اب ان کا کیا قصور ہے جو صرف پنجابی آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں؟ تو یہ دو صوبوں کو لڑانے کی کوشش اور سازش ہے۔ کیا یہ دو صوبے واقعتاً ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ اس پہ ہم تھوڑی سی بات ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ کیوں ہمیں لڑایا جا رہا ہے، کیا ہمارے اختلافات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پورا ملک ایک یعنی یونائٹڈلی اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں اور جو کچھ جو ہے کم ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ بلوچستان کے حقوق سارے جو ہیں پنجاب غصب کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ فیڈرل لیول پہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں، تو جتنے فنڈز پنجاب کو دیے جاتے ہیں اس سے اتنے ہی فنڈ جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ اس طرح کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ پنجاب نے بہت بڑی سکیمیں لانچ کی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور اس میں بلوچستان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ سے بچے لیے گئے ہیں، اور میں اپنی پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں کہ سال ہر سال پہلے سے لے کر یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 سیٹیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھی گئی، اور وہ جو 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں اس کا میرٹ بھی نہیں بنتا،
اور اس کے اوپر فیس بھی کوئی نہیں ہے. اچھا، یعنی اس صوبے سے ہونا ہی کافی ہے. اس صوبے سے اگر کوئی شخص آ گیا اپنا ڈومیسائل لے کے، اپنا ڈاکومنٹس لے کے، تو اس کو داخلہ بھی بغیر میرٹ کے دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی 2 سیٹیں جو ہیں مختص ہیں. ان 2 سیٹوں کے اوپر داخلہ دے دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نہ اس کی کوئی ہاسٹل ڈیوز ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی، ہاں البتہ میس وغیرہ جو جتنا کھائے گا وہ اس کے لیے ڈیوز ہیں. جو ہاسٹل کے دیگر ڈیوز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں لیے جاتے، ڈپارٹمنٹ کے کوئی ڈیوز اس سے نہیں لیے جاتے. اور یہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 سیٹیں تھیں. پھر تھوڑا سا اس کے اندر کیونکہ بہت ساری جو ہے انتظامی خرابیاں یونیورسٹی کے اندر ایسا ہوئیں، اور مختلف یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے ہی یہی صورتحال تھی، تو پھر اس کے بعد بہرحال اس کو تھوڑا سا چینلائز کیا گیا ہے اور ایک سسٹم بنایا گیا ہے. اور اس سسٹم کے تحت اب جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے تھرو جو ریکمنڈیشن آتی ہے، اس ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے ایک تو تھوڑی سی سیٹیں کم کی گئی ہیں، اور دوسرا گورنمنٹ آف بلوچستان کی ریکمنڈیشن پہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ سے بچوں سے اپلیکیشنز لیتے ہیں، اور وہ پھر پنجاب یونیورسٹی کو اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں ان کو وہ اپروچ کرتے ہیں، اور ان کے تھرو جب ریکمنڈیشن آ جاتی ہے تو ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے. لہٰذا وہ جب داخلہ دے دیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو پہلے کیا جاتا تھا، یعنی نہ ان کے سے کوئی ڈیوز لیے جاتے ہیں اور نہ ان سے کوئی ہاسٹل ڈیوز، نہ ڈپارٹمنٹل ڈیوز. دیکھیں اس کے علاوہ پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے کیا کرے، یعنی جتنا کچھ کیا جا سکتا ہے. NFC ایوارڈ کے تحت ان کا تو کوٹا، ان کا سارا فنڈ انہیں ملتا ہے، پنجاب کو تو نہیں کہ پنجاب تقسیم کر کے دیتا. میں کہتا ہوں کہ جو فنڈ جو اس کے لیے فنڈنگ جو ان کے لیے وفاق سے جو آتی ہے وہ ساری ان کو ملتی ہے، اور پھر ان کے فنڈ جو کم نہیں ہیں، اگر وہ اپنے مقامی لوگ نہیں، اگر وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکتے، یا ان کا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، یا وہاں پہ اصل میں نا بلوچستان کے اندر ایک اور بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایریاز کی تقسیم ہے، کچھ A کیٹیگری کے ہیں، کچھ B کیٹیگری کے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ B کیٹیگری کا وہی سسٹم چلتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل سردار ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہاں کی سیکیورٹی کے. لہٰذا ان کو جب سیکیورٹی کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو وہ فنڈز ڈائریکٹ ان سرداروں کو ملتے ہیں، اور سردار جو ہیں اپنے جو لیوی بناتے ہیں یا اپنے جو بھی انہوں نے مقامی ملیشیا یا فوج بنائی ہوتی ہے وہ ان کو پھر خود مینیج کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ فنڈ گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو مینیج کرتے ہیں، اور امیجن کر کے وہ جتنے بھی مثلا 200 آدمی ہیں تو 200 آدمی کا فنڈ ان کو مل جاتا ہے اور وہ خود اس کو مینیج کرتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں بلوچستان کو ہر اعتبار سے فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان آرمی کی بھی جتنی صلاحیتیں بلوچستان کو سنبھالنے میں اور ان کو تحفظ دینے میں لگی ہوئی ہیں اتنی شاید کسی اور جگہ نہیں لگی ہوئی. تو ان سب کے باوجود اگر بلوچستان کے اندر یہ تاثر دیا جائے کہ پنجاب خیال نہیں کرتا، یہ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ خیال نہیں کرتی، تو یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. فیڈرل گورنمنٹ بھی خیال کرتی ہے، پنجاب جس کے اوپر ان کو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ بھی خیال کرتے ہیں. آپ کے جوانوں کو پڑھا رہے ہیں، اور جن کے جوانوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ اگر شناختی کارڈ دیکھ کر ہمارے پنجاب کے لوگوں کو اس طرح سے شہید کریں تو اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں یہ کبھی بھی مقامی لوگ جو ہیں وہ خود سے ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ ہینڈلر ہیں، اور یہ صرف جو ہینڈلر ہیں ان کے پیچھے جو ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کی ڈی بریفنگ بڑی ضروری ہے. اور ان کی ڈی بریفنگ کے لیے بہرحال ایک لانگ ٹرم، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے تاکہ ان کو، اور خاص طور پر یہ جس طرح میڈیا اپنا شعور بیدار کرے، بتائے انہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر فلسطین سے متعلق ہے. فلسطین ڈاکٹر صاحب ایک دنیا کا ایسا خطہ ہے جہاں انسانی جان کی قیمت ایک روٹی اور پانی کی ایک بوند بن گئی ہے. اللہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد کوئی تنظیم آتی ہے، اس میں بھی اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ میڈیسن ان کی صحت کی خرابی کے لیے بھی ملائی گئی ہوتی ہے، لیکن بھوکے کیا کریں بیچارے. کئی عرصے سے پانی نہیں ملا، کئی عرصے سے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں ان میں سے. تو روٹی یا پانی کے نام پر ایک تنظیم آتی ہے، وہاں بیچارے روٹی پانی لینے آتے ہیں، وہاں بم برساتا ہے اس طرح. اور وہ جو روٹی لینے آئے ہیں نہتے لوگ، سویلین لوگ، عرصے کے بعد ایک روٹی کا نوالا انہیں ملنا تھا، اس کی بجائے انہیں موت ملتی ہے، بارود ملتا ہے، بم ملتا ہے. دیکھیں جی، ہم تو اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، اور انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دیں اور وہ تو اللہ کے ہاں سرخ رو ہو گئے. امتحان باقی مسلم دنیا کا تھا، اور باقی جو دنیا اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے ان کا امتحان تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری مسلم دنیا
اس امتحان میں ناکام رہی ہے اللہ، اور یہ قیامت والے دن یہ ان کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور جتنا جس کے پاس جتنا اختیار تھا اور جتنی کوئی مدد کرنے کے قابل تھا اور مدد کرنے کے پھر بھی نہیں مدد کی، تو ہر شخص اتنا ذمہ دار ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس جواب دہی کے لیے تیار رہے. وہ چاہے پاکستان ہے یا پاکستان کے حکمران ہیں، وہ چاہے باقی ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، خاص طور پہ یہ تو ذمہ دار ہیں. اور انہوں نے سب نے خود بیٹھ کے تماشا دیکھا ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑے انسانی جرائم اور کیا ہوں گے جو وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی شخص کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی اور کوئی بھی اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتا. بھئی آپ کوئی 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی 2 4 5 8 10 ملک مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے اور ایک اعلان ہی کر دیں، تو میرا خیال ہے ایک اعلان بھی کافی ہے اور کافی حد تک جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جب کوئی مسلم ملک نہیں اٹھ رہا تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اب سنا ہے شام کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو پھر آج کی خبر ہے، بالکل آج کی خبر ہے کہ وہ انہوں نے شام کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو پھر اس طرح کے اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ اور بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ اس کو ٹکر دینے والا اور اس کو رکاوٹ ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلم ممالک جو ہے کوئی بھی نہیں آ رہا. انہوں نے وہاں پہ ان کی پوری آبادیاں غزہ کی جو ہے ختم کر دی ہیں، ہاسپٹل ختم کر دیے ہیں، ہر چیز کو مسمار کر دیا ہے، بمباری ان کے. اور خاص طور پہ جو آپ بتا رہے ہیں اب تو وہ بیچارے روٹی لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں. پھر ان کو خوراک اس طرح کی دی جا رہی ہے جس کے اندر ایسی میڈیسن ڈالی ہے کہ وہ بالآخر جو ہے وہ ان کو بجائے تقویت دینے کے ان کو کمزوری اور بیماری اور موت کی طرف لے جانے والی ہے. یعنی اس سے بڑے انسانی جرائم اور کیا ہوں گے کہ ہر طرح کا جرم کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اور خاص طور پہ پوری مسلم دنیا خاموش ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کے لیے اٹھنے والا نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو پاس ہو گئے، تو ناکام ہوئے ہیں، تو ہم ہوئے ہیں اور ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ہر چیز کا رزلٹ یہاں نہیں نکلتا، رزلٹ اصل وہ ہے جو قیامت والے دن نکلے گا اور اس رزلٹ میں پتہ چلے گا کون پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا ہے. یہاں بظاہر غزہ والے فیل ہوئے ہیں لیکن اصل میں ان کی انشاءاللہ کامیابی ہے اور ہم اپنی قیامت والے دن کامیابی کی فکر کریں کہ ہمیں ایک بہت بڑی جواب دہی کا سامنا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، یہ صورتحال ہے اور ایک ایسی دنیا میں یہ صورتحال ہے جہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، پرندوں کے بھی حقوق ہیں اور شجر و حجر کے بھی حقوق ہیں. اگر یہاں حقوق نہیں ہیں تو ان انسانوں کے جو فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں اور جن کا تعلق انبیاء کی سرزمین کے ساتھ ہے ان کے حقوق نہیں ہیں. اور بڑی بڑی مہذب طاقتیں اس قاتل کے پیچھے، وحشیانہ قتل کرنے والے ملک کے پیچھے ہیں. کھلی چھٹی انہوں نے دے رکھی ہے کہ تو مشق ناز کر، خون دو عالم ہماری گردن پر فیصلے، لیکن آخرت میں ہونے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہاں کی جواب دہی کے لیے تصور کر کے بھی کانپ جاتا ہے آدمی. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ احساس اجاگر ہو اور کچھ لوگ آگے آئیں اور اس قتل عام پر یعنی کو روک اور قدغن لگائیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، یہ جو دن ہیں ویسے تو یعنی کچھ دیر کے بعد دن آیا کرتے تھے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب یہ ارلی آ گئے ہیں جس کو ہم پری مونسون کہتے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یعنی پاکستان پہ اللہ بڑا مہربان ہے. کچھ دیر پہلے ہم اتنے پریشان تھے، انڈیا ہمیں تڑی لگاتا تھا کہ تمہارا پانی بند کر دیں گے اور تم دودھ پتی پینے پر مجبور ہو جاؤ گے. تو خیر اس وقت تو ڈاکٹر سمر مبارک بند کو میں نے سنا ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جو گیٹ ہیں ہم نے کھولے تھے خود، جو پانی آتا رہا. تو بہرحال آج کل پانی بہت برس رہا ڈاکٹر صاحب، یعنی بارش کا پانی. اور آپ جیسے اسکالر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بڑا پیور اور پاکیزہ پانی ہوتا ہے، معطر پانی ہوتا ہے پورا پروسیس. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پانی کی کمی والے ملک کو اللہ تعالیٰ اس قدر پانی دیتا ہے کہ یہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس میں ڈوبتے ہیں اور جانیں ضائع ہوتی ہیں؟ تو کیا ڈاکٹر صاحب ہم کریں؟ یعنی جو پانی زندگی کا ضامن ہے، جس پانی کی ہمیں کوئی تڑیاں لگاتا ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے صحن، ہماری گلیاں بھر رہا ہے اور ہماری نااہلی ہے کہ ہم اسی میں ڈوب کے مر رہے ہیں. دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ ہے جو آپ نے پری مانسون کی بات کی
کہ اصل جو موسم مانسون کا شروع ہونا چاہیے اس سے کہیں پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے. اگست میں جاتا ہے ڈاکٹر صاحب برسات. تو یہ یعنی موسم کا جو نظام ہے وہ بگڑا ہوا ہے, وہ بدل رہا ہے. اس کو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بالکل صحیح. تو لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا, یعنی پورا نظام بگڑ گیا. تو یہ بگاڑ اس لیے پیدا ہوا ہے بما کسبت ایدی الناس, تو لوگوں کے کرتوتوں کے سبب. اس کا مطلب ہے لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کریں تاکہ یہ سسٹم جو موسموں کا نظام ہے یہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے, اور جب بارشیں ہونی چاہیے تب ہی بارشیں ہوں, اور جو بارشوں کا موسم ہے وہ بارشوں کا موسم ہو, اور جو خشکی کا موسم ہے وہ خشکی کا موسم ہو. یہ سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے تو لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے, اور پھر یہ عذاب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہاں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یعنی قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یا لوگوں کے کاموں کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے, وہ والے اعمال, یا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم ایک چھیڑ چھاڑ فطرت سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے کام کر رہے ہیں, فیکٹریاں لگا رہے ہیں اور حدت پیدا کر رہے ہیں, اور ہر طرح کے اعمال, ہر طرح کے اعمال, دونوں اعمال اس کے اندر شامل ہیں. جو ہم فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو ہم اللہ کی نافرمانی کے اعمال کر رہے ہیں, کیونکہ سارا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ چکھایا جائے تاکہ یہ واپس آ جائے. تو بنیادی طور پر اس واپس آنے کے جو اللہ تعالیٰ کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے, یہ صرف, اور عذاب تو اللہ تعالیٰ اگر دے دے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے جس طرح کے لوگ, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, میں ونس اگین ترجمہ کرتوت ہی کرتا ہوں, کہ ان کے کاموں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے تو پھر زمین پہ کوئی جاندار جو ہے وہ چلتا ہوا نظر نہ آئے. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب جب آ جائے تو پھر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سب تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے گا. نہیں ہو رہا, کچھ اعمال کا بدلہ اللہ چکھاتا ہے تاکہ لوگ واپس آ جائیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ واپس آ جائیں, اور لوگ اگر واپس آ جائیں, اور اس کو آپ اس کے ساتھ اگر جوڑ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز لے لیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں نے, کفار مکہ نے فرمائش کی تھی کہ اگر سونے کی پہاڑی بن جائے, صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مومن ہو جائیں. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا, اور فرشتے نے آ کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی بن جائے گی, لیکن اس کے بعد اگر کوئی کافر ہوا پھر بچے گا نہیں, تو اس کو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہنم میں کبھی ایسا عذاب نہیں آیا ہو. یعنی معجزہ دیکھ کر جو قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی تو اس کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا آپشن دیا گیا کہ آپ سونے کی پہاڑی رہنے دیں. تو فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ, کہ آپ اگر چاہیں تو میں پھر اس کو سونے کی پہاڑی رہنے دیں اور اس طرح کی ان کی خواہشیں پوری نہ کریں, آپ کی امت کے لیے میں واپسی کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ, اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. یہی وہ واپسی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلہم یرجعون, کے واپس آ جائیں. بالکل صحیح. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بہرحال انسانوں کے کاموں کی وجہ سے ہے, چاہے وہ اجتماعی کام ہے چاہے وہ انفرادی کام ہے. لوگوں کو اپنے کاموں پہ اپنے جو انفرادی اور اجتماعی جو کردار ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں آ جانا چاہیے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے پانی کی کمی والا, دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں بالعموم جو ہے وہ واٹر انڈیکس نیچے جا رہا ہے, اور پھر زیر زمین پانی جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اور جہاں پہ خاص طور پہ یہ جو لاہور اور اس کا ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں تو پانی بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اچھا, اس میں جو ڈاکٹر صاحب کل 1300 فٹ پانی کا بتایا جاتا ہے جو زیر زمین ہے لاہور کے نیچے, 600 تک پہنچ گیا ہے. ہاں, اندازہ کریں 700 تقریباً رہ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو جتنا مرضی سیلاب آ جائے اور لوگ چاہے جتنا مرضی ڈوبتے رہیں, یہ الٹیمیٹلی یہ بہرحال فائدہ مند ہے کہ جتنا بھی بارش ہوگی, جتنی بارش ہوتی جائے گی اتنا ظاہر ہے نیچے پانی جائے گا زمین کے اندر, اور
وہ جو واٹر لیول ہے پانی کی سطح جو ہے وہ اوپر آئے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑھ نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمیٹڈ ہیں ہماری بجریاں ہیں سارا کچھ. میں یہی عرض کرتا ہوں اصل اس کی ضرورت ہے واٹر ریزروائر بنائے جائیں جہاں پہ پانی سٹور کیا جائے. وہ ہمارے پاس نہیں، ڈیم بنائے جائیں اور واٹر ریزروائر بنائے جائیں یہاں پانی سٹور کیا جائے اور یہ پانی سارا ضائع نہ ہو جائے. یہ سارا جا کے سمندر میں گر رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے اور نیچے کم جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایک کنکریٹ کا جنگل بنا لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نیچے جانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی. تو ہر گھر کے اندر کم از کم جتنا گھر انہوں نے بنایا ہے اور جتنا اس کے اندر پختہ گھر ہے اتنا ہی اس کے اندر کچا گھر ہونا چاہیے، کچا فرش ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر بارش ہو اور بارش کا پانی نیچے جائے. اور اس طرح سے ہر گھر کے اندر وہ جو پانی کو سٹور کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ جو ہے وہ بنا لیا جائے. ایسا جب کوئی نہیں ہے تو پھر پانی ضائع بھی ہو رہا ہے، پانی چلا جاتا ہے، ہمارے پاس پانی کو سٹور کرنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اس قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کو آفت سمجھ کر ہم بھگت تو رہے ہیں، زحمت بنا رہے ہیں، جھیل تو رہے ہیں اس کو، لیکن ہم اس کے لیے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ اصل میں اس میں بھی ونس اگین ہمارا اپنا کردار ہے. گورنمنٹس جو ہے، حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ریزروائر بنائیں، واٹر ریزروائر اور ڈیمز بنائیں اور بڑے بڑے جو ہے پانی سٹور کرنے کے ذخیرہ کرنے کے جو ہے وہ آبی ذخائر بنائے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شہروں کی بھی اس طرح سے پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ پہ جگہ ایسی رکھی جائے جس میں کچی جگہ ہو اور اس میں پانی جانے کا امکان ہو تاکہ یہ الٹیمیٹلی واٹر لیول کے اوپر بھی فائدہ ہو اور پھر جو ہمارے پانی کی کمی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب چاہ رہا ہوں کہ جب بارش ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا دعا کی قبولیت کے حوالے سے، یعنی یہ والا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل آتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. اور یہ بالعموم جب بھی بادل آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے تھے. اور پریشان اس لیے رہتے تھے کہ جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ان کے اوپر بھی اسی طرح بادل ہی آئے تھے اور لوگ جو ہے بھاگ کے اس کے نیچے گئے تھے، خوش ہو رہے تھے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں موسم بڑا اچھا ہو گیا، موسم بڑا اچھا ہو گیا، بادل ہمارے اوپر بارش برسائے گا. لیکن وہ اس کے نیچے گئے تو اس کے اندر سے تو آگ نکلنے لگی اور آگ برسی اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے جب بھی بادل آتا تھا. اور پھر بادل اور ہوا کے بارے میں ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ منقول ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی یہ ہوائیں آئی ہیں یا یہ بادل آیا ہے تو میں اس مقصد کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، میں اس کی خیر کی تمنا کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو شر ہے، جو برائی ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب نہاتے بھی تھوڑا سا نا، اچھا پھر اس پہ مطمئن ہو جاتے تھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا غیر دوار. اللہ یہ بارش جو ہے یہ نفع والی ہو اور نقصان والی نہ ہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نہانے کا بھی آپ کا معمول تھا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے خود ہو جاتے تھے اور بارش جو ہے اپنے اوپر برسنے دیتے تھے. تو کسی نے جو ہے وہ کہا کچھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش کے اندر نہا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تازہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد جب بارش مکمل ہو جاتی تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہم جو ہے ہمارے اوپر بارش کی گئی. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں، پھر اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی، جیسے ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول جمعے والے دن کہ آپ دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، بارش شروع ہوئی تو پھر اگلے جمعے تک بارش ختم ہی نہیں ہوئی. پھر وہی آ گئے، پھر اگلے جمعے پھر وہ آیا کہ اللہ کے رسول بارشیں بہت ہو گئی، بس کروا دیں، ہر طرف تو ہماری بس ہو گئی ہے. اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا، اللہم حوالینا ولا علینا
اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہ بارش برسا تو صحیح لیکن ہمارے اوپر نہ برسا، یہ وادیوں میں جا کے برسے، پہاڑوں کے اوپر برسے، جہاں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ضرورت ہے بارش کی وہاں جا کے برسے، ہمارے اوپر نہ۔ تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارش کے اندر آپ اندازہ کریں کتنی دینی جو ہے معلومات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مختلف پہلو ہیں جس کے اندر ہمارے لیے کرنے کا بہت سارا کام۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، قبولیت دعا کا وقت بھی ہوتا ہے، بارش کا برسنا، اس میں خاص طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہت جامع ہے۔ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اس میں سمٹ آئی ہیں، آگ سے، جہنم سے پناہ بھی مانگ لی گئی ہے۔ تو خاص طور پر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو جو چاہیں اپنے لیے اس وقت دعا مانگیں، یہ ان اوقات میں سے ایک ہے۔ اور باقی سارے وہ آداب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتائے ہیں، ان پر بھی ضرور عمل کیجئے، اور یاد کیجئے کہ ایک بارش میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کتنے سیرت کے جگمگاتے پہلو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور کس قدر ہر چیز کو پیارے پیغمبر اللہ سے جوڑ رہے تھے اور اللہ کی یاد کا ذریعہ اس کو بنا رہے تھے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بارشیں ہمارے لیے فائدہ مند بنا اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اور حکمت بھی عطا فرما، اور ان کے شر سے بچا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ناظرین، ہماری پاکستان کی معیشت اور ارننگ، اس کا ایک بڑا حصہ کہہ لیجئے وہ ڈیجیٹل ارننگ کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، اسی طرح یعنی ٹک ٹاک بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے کوئی 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو فری لانسر کہا جاتا ہے، وہ ڈالرز کما رہے ہیں، اور یہ ڈالرز اس دفعہ انہوں نے 500 ملین کمائے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے خبر کے مطابق یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بہت زیادہ اس طرف توجہ ہو گئی ہماری ڈیجیٹل معیشت کی طرف۔ یہ کیسے کما رہے ہیں ہم، اور یہ اچھا کام ہے، اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، اور لوگ کیسے کما سکتے ہیں، یہ کمانے والے کیسے کما رہے ہیں، ان میں کوئی خرابی، کوئی خوبی کیا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجی اسکل سے۔ السلام علیکم عرفان ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ عرفان ملک صاحب، فرمائیے گا یہ 500 ملین ڈالرز ہم نے کمائے ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کتنے خوش ہیں اور کتنے اندیشے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل کیا ہے، ان لوگوں کے لیے 500 ملین ڈالر بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان بچوں کا پوٹینشیل 500 ملین نہیں 5000 ملین کمانے کا ہے، تو پھر آپ کو 500 ملین کم لگے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب ہمیں کیونکہ ہمارا پوٹینشیل ہمیں 500 ملین بڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ میرے چند سوال ہیں، وہ سوال میں گورنمنٹ سے بھی کرتا ہوں، سب سے بھی کرتا ہوں۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جو 500 ملین آیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ بچوں کی محنت ہے، کیا ہم ان بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو 500 ملین آیا ہے، یہ کون سا کام کر کے ہمیں پیسے ملے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا کام کر کے پیسے ملے ہیں جو اگلے مہینے یا اگلے سال ہوگا بھی اس کو AI ریپلیس کر دے گا، یا ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کا مستقبل ہے؟ اگر کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو اگلے سال AI کر رہا ہوگا، تو جو بچے بے روزگار ہوں گے ان کا ہم نے کیا پلان کیا؟ دوسرا، جو بچے اتنا پیسہ لا رہے ہیں تو ان کا پوٹینشیل بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ ہم اس ملک میں پیسہ نہیں لا پا رہے، ہمارے جب کلائنٹ پیسے ریلیز کرتے ہیں ہم تک پورے پیسے نہیں پہنچتے، ہمیں پیسے منگوانے کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے، ہماری ریپیوٹ کا ڈیمیج ہے۔ تو ہم وہ تو دیکھتے ہیں جو آ رہا ہے، لیکن ہم وہ نہیں آ رہا ہے، اور ہم ان لوگوں کو نہیں کر رہے جو لے کے آ رہے ہیں۔ تو سر، یہ چھوٹی سی کامیابی ہے، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، جب اس کے اوپر ہم کرنے شروع ہو جائے تو معذرت کے ساتھ یہ اتنی بڑی جی عرفان ملک صاحب، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یعنی بتایا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مارجن ہے، ہم زیادہ پیسے لا سکتے ہیں، پوٹینشل ہے اور کچھ اور چیزیں۔ مجھے یہ بتائیے عرفان صاحب، چلے میں سمجھنا چاہتا ہوں، بہت سے ناظرین بھی سمجھنا چاہیں گے جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہیں، یہ پیسے کیسے کمائے ہیں ہمارے نوجوانوں نے، کس کس طرح کمائے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری سروسز ہوتی ہیں، یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوگا کوئی بندہ آ کے بیچ رہا ہے، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سروسز دے رہا ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہے، کوئی ڈیزائننگ کر رہا ہے، کوئی ایڈیٹنگ کر رہا ہے، کوئی کانٹینٹ لکھ رہا ہے، گرافکس بنا رہا ہے، بہت ساری سروسز ہیں، ورچوئل ہیں، بہت ساری ہیں۔ سوال یہ کہ ان میں سے کچھ سروسز سسٹینیبل ہیں جو آگے جا کے ان کا اسکوپ ہے، اور بہت سی سروسز نہیں ہے، کل کو اس نے ایگزسٹ نہیں کرنا، روزگار ہو جائیں گے۔
تو بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آج آپ وہ کام کریں جس کا مستقبل ہے، نہ کہ اس کام پہ اپنی جوانی ضائع کر دیں جو 5 مہینے بعد اے آئی ریپلیس کرنے جا رہا ہے۔ عرفان ملک صاحب کوئی ایک اگزامپل دے سکتے ہیں آپ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ کون سی چیز؟ میں سمجھا دیتا ہوں، جی میں سمجھا دیتا ہوں۔ جی آج ہمارا بچہ کوڈنگ میں کود رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر دوسرا بچہ پروگرامنگ لینگویج سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لینگویج تو سیکھ رہے ہیں، کوڈنگ سبجیکٹ بلڈ کر رہے ہیں، الگورتھم بلڈنگ سکل بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، انالیٹیکل اور کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ، کوڈنگ تو اے آئی بھی کر رہی ہے اور ہم سے بہتر کر لے گی، کانٹینٹ تو اے آئی اور ہم بھی کانٹینٹ لکھ رہے ہیں، اے آئی بھی ڈیزائننگ کر رہی ہے، ہم بھی ڈیزائن، اے آئی بھی سیل کر رہی ہے، ہم بھی سیل کر رہے ہیں، اے آئی بھی کر رہی ہے، ہم بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، ہم ایکچولی اے آئی کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، نہ کہ اے آئی کا استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر کریں۔ تو ہمیں وہ کام کرنے جو اے آئی نہیں کر رہی، اے آئی کو استعمال کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی عرفان صاحب آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی صلاحیت میں، کریٹیوٹی میں اے آئی کو پلس کر کے آگے بڑھیں؟ پلس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ٹول ہے وہ جو ڈیزائن کر رہا ہے، آپ اس ٹول کو استعمال کر کے اپنا ڈیزائن بہتر کر لیں، نہ کہ اس ٹول کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ کانٹینٹ لکھنا، ٹھیک تھنکنگ استعمال کر کے اے آئی کا کر کے جہاں آپ ایک پیج لکھتے ہیں وہاں پیج لکھتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کریں، نہ کہ اس کا مقابلہ کریں۔ ٹھیک عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا کمپریہنسو یعنی جواب دیا اور مختلف پہلو بتائے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے، آپ بھی چونکہ استاد بھی ہیں اور تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، تو فرمائیے یہ یعنی جس طرح بات ہوئی کہ اتنے پیسے آگے اس پہ ہم خوش ہیں، حالانکہ ہم زیادہ بھی لا سکتے ہیں اور تھوڑا سا غور بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ریپلیس بھی ہو جائیں گی چیزیں آگے۔ نہیں دیکھیں نا، یہ بات جو عرفان صاحب نے کہی کہ اگر پوٹینشل ہمارا 5000 کا ہے اور ہم 500 پہ خوش ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ ایک بالکل گویا کہ پینٹ ہے نا، تو ہم اس کے اوپر خوشیاں بنا رہے ہیں، اس کو یعنی فکر کی بات تھی، اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، ہمیں اس کو جو ہے 5000 تک کیسے بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہمارا پوٹینشل ہے اس کو کما حق ہو کیسے اس سے پیسے کما سکتے ہیں، اس کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فری لانسر کی ٹریننگ کا بندوبست کرے۔ جیسے عرفان صاحب نے کچھ باتیں بتائیں تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے ہر فری لانسر اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے طور پر اپنے اون پہ کام کر رہا ہے، تو اپنے اون پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کچھ کما رہے ہیں، بہرحال ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا یہ کارنامہ قابل تحسین ہے، چاہے انہوں نے 1 روپیہ کمایا، لیکن اس کو آگے بڑھنے کے لیے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فری لانسر کی ٹریننگ کا بندوبست کرے تاکہ وہ آئندہ اپنی صلاحیتوں کو درست سمت میں لگا دیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ظاہر ہے ہمارے سب سے زیادہ یوتھ پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور یوتھ کے پاس موبائلز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹر ہیں، وہ ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ جو گیمیں کھیلنے والے بچے ہیں یہ بھی ان سے سیکھیں کہ یہ پیسے کما رہے ہیں، اور جو پیسے کما رہے ہیں وہ دیکھیں کہ مزید اپنی صلاحیتوں کو سیکل کر کے، بہتر کر کے اور کیسے پیسے کما سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہیلپ کریں ایک دوسرے کی، یہ بہت بڑا ایک یعنی خیر کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔